अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। बहुत सी सियासी डेवलपमेंट्स इस वक्त होने जा रही हैं, रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, और अगर खेल के मैदान से देखा जाए तो बहुत सी तब्दीलियां आज के दिन हमने होते हुए देखी भी हैं। बात अगर करें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, जो सऊदी अरब का दौरा जिन्होंने आज किया, बल्कि पहुँचे, और जिस अंदाज पे उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फ़िज़ा में जिस तरीके से उनके जहाज़ को एस्कॉर्ट किया गया और उनको वेलकम किया गया, ये अपनी मिसाल आप है। बहुत ही शानदार मुज़ाहिरा था और अंदाज़ा हो रहा था कि सऊदी अरब में किस तरह उनको खुशामदीद कहा जा रहा है। बड़े इंपॉर्टेंट विज़िट के बाद कतर के वज़ीर-ए-आज़म साहब सऊदी अरब पहुँचे हैं और उनकी आगे की जो डेस्टिनेशंस हैं उसमें बरतानिया और अमेरिका का विज़िट भी शामिल है, और कहा जा रहा है कि उसमें वो मुमकिन तौर पर अमेरिकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट शख्सियात की जिस तरीके से अमेरिका में मुलाकातें हो रही हैं, लग ये रहा है कि बहुत से इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर, फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के महाज के ऊपर और फ़ॉरेन स्ट्रेटजी के महाज के ऊपर बहुत सी तब्दीलियाँ पाकिस्तान ला भी रहा है और उसके नताइज भी आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां वो नताइज पाकिस्तान गेन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उसकी तकलीफ़ दूसरे ममालिक में महसूस की जा रही है। सियासत से हटकर अगर खेल के मैदान की बात करें तो महज एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच सिर्फ एक मैच था, लेकिन उसमें भारत की तरफ से, भारतीय टीम की तरफ से जो अंदाज़ इख्तियार किया गया, उससे ये कहा जा सकता है कि उन्होंने क्रिकेट को भी सियासत ज़दा दे दिया, और यकीनन ये सियासत ज़दा करार देने के साथ एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो कहीं नज़र नहीं आई। और शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान की तरफ से जब दूसरी मरतबा आईसीसी को इंटीमेट किया गया तो बड़ा उस एक जस्टिफाइड उन तमाम रिजर्वेशंस की बुनियाद के ऊपर आईसीसी ने न सिर्फ मैच का रेफरी तब्दील किया, बल्कि पाकिस्तान की रिजर्वेशंस को कबूल करते हुए उन चीज़ों को तब्दील भी किया है। लेकिन अगर इस चीज़ को एनालाइज़ किया जाए तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को इतना हार्ड हिटिंग स्टांस पहले ही रखना चाहिए था, देर से सही, लेकिन पाकिस्तान ने अपने नाम और अपने स्टेक को बरकरार रखा है, और जो चीज़ें भारत की तरफ से की जा रही थी उनको यकीनी तौर पर सबूताज करने की कोशिश की गई है और उसमें पाकिस्तान कामयाब भी हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो यकीनन पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाज़ों पर ऐसे ही रवैये की ज़रूरत है। किस हद तक हमारी हुकूमत इस हवाले से एक कंसेंसस रखती है, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और किस तरह उस इमेज को आगे पोर्ट्रे करना है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, बड़ा खुलकर बात करते हैं, अभी रिसेंटली सेनेटर भी बना दिए गए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इन तमाम ओहदों से कहीं ज़्यादा वो सियासी तौर पर बड़ी कदावर शख्सियत हैं। राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर भी हैं। राना साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पहले तो मैं जानना चाह रही हूँ कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हम तो इसको मैच समझ कर खेले थे, लेकिन जो तमाशा भारत की तरफ से हुआ, मैं चाहूँगी सियासत से पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर आपकी राय ले लें कि पाकिस्तान ने बड़ा देर से सही, लेकिन जो एक्शन लिया उसके ऊपर पाकिस्तान कायम रहा और बिलाखिर आईसीसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करना पड़ा। किस हद तक ये जो ये स्टैंड है ये ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए? देखिए, इंडिया ने जो हरकत की है ये कोई मौक़िफ़ नहीं था, और ना ही कोई ये को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसका कोई इफ़ेक्ट होना था या हुआ है। उन्होंने जो एक हरकत की, एक गैर अखलाक़ी और बड़ी एक, जिसे अगर घटिया हरकत भी कहा जाए तो गलत ना होगा, कि उन्होंने हाथ मिलाने से जो है वो इनकार किया। भाई मैच तो खेला ना हमारे साथ, हाथ मिलाने से इनकार किया। ये इस बात की गमाज़ी है कि पाकिस्तान ने जो मार्का हक में कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान ने जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है वो बिल्कुल फिट बैठा है, और उसकी पूरी तकलीफ़ जो है वो इंडिया में जो है वो मौजूद है। मैं समझता हूँ हमें इस बात को एंजॉय करना चाहिए था, और हमें इस बात के ऊपर कि उन्होंने अगर नहीं हाथ मिलाया तो हमारा इसमें कौन सा जो है वो नुकसान हो गया, या हमारी खुदा न खास्ता कोई इज़्ज़त में कमी आ गई है। तो अगर नहीं मिलाया उन्होंने तो उन्होंने एक घटिया हरकत की, ख़ुद को एक्सपोज किया। सारी दुनिया ने, सब ने कहा कि भी इन्होंने ये खेल के मैदान में जो है ये सियासत को जो है वो लेके आए हैं, लेकिन उससे ये बात साबित हुई कि हमारी तरफ से जो कामयाबी है उसकी पूरी तकलीफ़ जो है वो दूसरी तरफ जो है ना वो पहुंची हुई है, और उनको जो हम समझते हैं कि हमने इंडिया के जो है वो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो वाकई मुंह टूटा हुआ है। हो सकता है कि
پاکستان اس میں آنے والے میچوں میں بہتر کارکردگی دکھائے۔ صحیح۔ اچھا سر، اگر میں اسی سے جڑا ایک اور سوال آپ سے کر لوں، اس کے بعد ہم باقی چیزوں پہ آتے ہیں کہ یہ جو بھارت کا رویہ ہے اسپیشلی پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد پھر سیلاب کی سچویشن میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ یقیناً خطے کے نقصان کے عوامل کو تو افیکٹ کر رہا ہے اور اس کو بڑھا بھی رہا ہے، لیکن پاکستان نے جو ایک اپنا رول اب یکسر تبدیل کیا ہے اور ایک نئے پاکستان کی صورت میں پاکستان اسٹریٹجیکلی بڑا پرومیننس اب فیل کر رہا ہے۔ آپ قطر کے اجلاس کو دیکھ لیں، آپ ان تمام سچویشنز میں ایران کے مسئلے میں دیکھ لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت میں اس حوالے سے کتنی بے چینی پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے اور اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، ڈپلومیٹک محاذ پہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان لوگوں نے بہت جچے تلے انداز میں بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ اور بڑے بیلنس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ کامیابیاں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی دعاؤں اور پوری قوم کی نیت اور ان لوگوں کی بھی نیک نیتی کی مرہون منت ہے۔ ہمیں اس چیز کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور وہ عناصر جو اس ملک میں جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ خراب کرنے اور ہر چیز کو گالی دینے اور ہر چیز کو اپنے گندے ذہن کی طرح گندا کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو قوم کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز کرنا چاہیے۔ تو اب پاکستان کا جو ایک نیا یعنی ایک ایسا تشخص جو ہے وہ پوری دنیا میں ابھرا ہے۔ دیکھیں، پہلے پاکستان جو ہے وہ ہندوستان بھی یہی سمجھا تھا، اور شاید ہم بھی تھوڑا جو ہے وہ پچھلے 4-5 سالوں سے تو خیر شاید سمجھنے ہی لگے تھے کہ ہم شاید کوئی انڈیا کے ساتھ جو ہے نا اس کی ذیلی اسٹیٹ ہیں اور ہم بڑے کمزور ہیں اور وہ بڑے ہر جگہ پہ ہم کہتے دیکھیں جی وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں۔ تو لیکن یہ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی کہ ہم نے خود کو جو ہے وہ 22 اپریل سے لے کے 10-11 مئی تک ہم نے خود کو ثابت کیا کہ ہم ایک نیوٹرل پاور ہیں، ہم ایک جو ہے وہ عسکری قوت ہیں، اور ہم ایک انڈیا کے برابر کے جو ہے وہ ملک ہیں۔ تو اس چیز نے جو ہے وہ پوری مسلم امہ کو بھی بڑا حوصلہ دیا ہے، اور ہماری عزت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے جو ہر طرف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جو وزیر اعظم نے موقف اختیار کیا ہے ایران کی جنگ کے اوپر، ایران کے اوپر جو حملہ کیا اسرائیل نے، اور یہ جو قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے اوپر، وہ بڑا ہی جو ہے وہ دانشمندانہ، بڑا ہی کرجس اور بڑا ہی جو ہے وہ پاکستان کی عزت اور احترام میں اضافہ کرنے والا موقف تھا۔ تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا اب سر، جس طرح ہم ایک طرف دیکھا جائے تو ہم بھارت کے لیے بے چینی کا باعث تو بن رہے ہیں، لیکن ہم جتنا پرو ایکٹیو باقی ریجن میں بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اب جس طرح پرائم منسٹر صاحب قطر پہنچے اسرائیل کے اٹیک کے بعد، اب وہ سعودی عرب میں ہیں، بڑا زبردست ان کا خوبصورت استقبال آج ہوا، مطلب دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اب آگے برطانیہ پھر امریکہ بھی جانا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ کرٹیسزم کرتے تھے کہ جی وزیر اعظم صاحب شاید فارن افیئرز کے ایشوز کے اوپر اتنے زیادہ مطلب آن فیٹ نہیں ہیں، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ جتنے پرو ایکٹیو ہیں۔ آپ کیا لگتا ہے کہ وہ ممالک جن کے ساتھ تعلقات بڑے سرد ہو گئے تھے ان کو ریوائیو کرنے میں کتنا کردار اس وقت اس ٹائم فریم میں ادا کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں، حکومت نے ان تینوں محاذوں پہ عسکری، سیاسی، ڈپلومیٹک، اس کے اوپر حکومت نے جو کامیابی حاصل کی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے۔ اس سے پہلے یہ کبھی ہم نے ایسا وقت جو ہے وہ پچھلے 25-30 سال سے تو ہم بھی سارے معاملات کو جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی ادروائز بھی جو ہے وہ سمجھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا وقت نہیں ہوا، وقت نہیں آیا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور اس میں پھر جن لوگوں کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو بہرحال کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ان کا بھی تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ
اور نہیں تو چلو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر ہی کوئی اپنا کرم یا اپنی جو ہے وہ عنایت ہوتی ہے. تو اس میں وزیر اعظم بالکل اس اپریشیشن کے مستحق ہیں. یہ انہی کے دم قدم سے انہی کی لیڈرشپ میں یہ سارا ہو رہا ہے. اچھا سر، ایک طرف تو رانا صاحب گورنمنٹ بڑے اچھے اقدامات کر رہی ہے، دوسری طرف آپ کی جو اپوزیشن ہے، اور لائٹر نوٹ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی سزاؤں کا اتوار بازار آپ لوگوں نے لگا لیا ہے. مطلب بیرسٹر گوہر صاحب بھول گئے شاید پی ٹی آئی کے دور میں کیا ہوتا رہا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ دل بڑا کر کے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات نہیں ہونی چاہیے؟ پچھلے کچھ دنوں میں بڑے سٹیٹمنٹس پی ٹی آئی کے آ رہے ہیں کہ جی کوئی سزا ہونے والی ہے خان صاحب کو، کبھی کہہ رہے توشہ خانہ میں، کبھی کہہ رہے 9 مئی میں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ سزائیں کوئی اوپر سے گر رہی ہیں یا جسٹیفائیڈ ہیں؟ اور پھر یہ کہ کیا واقعی ایسی کوئی سزا خان صاحب کو ملنے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو 9 مئی نہیں ہوا اور یہ سارا ایک ڈرامہ رچا دیا گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر کیس بھی بنا دیے گئے اور پھر یہ ٹرائل سارا جو ہے نا، اگر تو 9 مئی ہوا ہی نہیں ہے، نہ کسی نے جو نا وہ جناح ہاؤس کو آگ لگائی، نہ کسی نے پشاور میں جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کی تاریخی بلڈنگ کو آگ لگائی، نہ کسی نے میاں والی ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا، نہ کسی نے جی ایچ کے اوپر حملہ کیا. یہ سارا کچھ ہی جو ہے یہ افسانہ ہے. تو پھر تو آپ بالکل بات ٹھیک ہے کہ جی یہ بڑا سزاؤں کا اتوار بازار لگ گیا ہے اور بڑی زیادتی ہے. اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے تو پھر اس کو ایسے تو نہیں جانے دیا جا سکتا تھا. پھر اس کی پروسیکیوشن بھی ہونی تھی اور کی پھر سزائیں بھی ہونی تھی. وہ تو اور وہ ہوئی ہیں جن کو صحیح ہوئی ہیں. اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ غلط ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، ایک پروسیجر ہے، آئین ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پہ سزا ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں اپیل ہے، سپریم کورٹ میں اپیل ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ بری ہو جائے گا. صحیح. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص کوئی ایکشن ہو نہیں رہا یہ روٹین کی. لیکن ویسے کوئکلی مجھے یہ جاننا ہے آپ سے کہ آپ کو لگتا ہے ابھی کوئی مستقبل قریب میں کوئی سزا ہو سکتی ہے خان صاحب کو کسی کیس میں؟ خان صاحب تو آلریڈی کنوکٹڈ ہیں ایک سزا میں. بالکل ان کے خلاف میرا خیال ہے وہ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، اس میں ان کو سزا ہوئی ہے. باقی میری نظر میں تو یا میری انفارمیشن میں تو کوئی ایسا کیس نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہوا تو وہ چیز سامنے آ جائے گی. صحیح. اچھا اب سے دو تین پہلو اور ہیں کہ یہ بھی پچھلے کچھ دنوں میں ٹیررزم کے حوالے سے بڑی بحث ہو رہی تھی اور خیبر پختونخوا سے جو سٹیٹمنٹس آ رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت جو ٹیررزم کے مسائل ہیں اس میں کے پی سے اگر بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وفاق ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا. پھر ٹی ٹی پی کے جو انسیڈنٹس ہوئے اس میں بیرسٹر سیف صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وفاق کوئی وفد نہیں بھیجے گا افغانستان بات کرنے کے لیے تو پھر ہم بھیجنے کو تیار ہیں. اس سے پہلے بھی یہ وہی لوگ تھے جو بات کر رہے تھے کہ جی افغانستان کے لوگوں کو واپس نہ بھیجا جائے، پھر ٹی ٹی پی سے بات ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں صوبہ کیا وفاق سے ہٹ کے اپنی کوئی پالیسی وضع کر سکتا ہے؟ صوبہ ایسی پالیسی وضع نہیں کر سکتا. وہاں پہ حکومت جو ہے وہ ایک آئین، ایک قانون کے تحت ہے. وہ آئین جو ہے وہ ریاست یا فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ کسی بندے کو، وہ صوبہ ہو، وہ چیف منسٹر ہو، وہ کوئی اور کسی عہدے پہ ہو، وہ چیف جسٹس ہو، وہ کسی جو ہے وہ محکمے کا سربراہ ہو، کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا، نہ کانسٹیٹیوشنلی اسے الاؤ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی دشمن یا ایون دوست ملک کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاہدہ کرے وداؤٹ دی پرمیشن آف فیڈرل گورنمنٹ، یا ملاقات کرے یا کوئی جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ریاست کو، پاکستان کو ریپریزنٹ کرے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا، وہ غیر قانونی عمل کرے گا. تو اس لیے یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. تو سر اگر وہ ایسا کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ جو ابھی تک کے آپریشنز ہو رہے تھے اس میں بظاہر تو ایک بڑی رکاوٹ کے پی گورنمنٹ خود بن رہی ہے اور اس کے اوپر ایک پورا نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے کہ جی وہاں پر آپریشنز نہ کیے جائیں.
اس کے لیے پھر وفاق یا سیکیورٹی ادارے کیا کریں گے؟ کیونکہ اب جس طریقے سے جس رفتار سے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، بڑا ضروری ہے کہ ان تمام آپریشنز کے ذریعے ان تمام لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ جی بالکل، جو ضروری ہے، جو حکمت عملی جو ہے وہ پاکستان کے دفاع پہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، پاک فوج اور اس سے منسلک جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، وہ اپنا کام کریں گے۔ کسی کے اس طرح کے منفی پراپیگنڈے یا واویلے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی کسی ایسی چیز کو جو ہے وہ زیر غور یا زیر تجویز رکھا جائے گا۔ آپ کے خیال میں صوبوں کو کتنی اسسٹنس مل رہی ہے فلڈ کے بعد؟ اور یہ جو ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اب پتہ چلا ہے کہ بھارت نے کتنا پانی روکا تھا، کتنا سٹور کیا ہوا تھا، ڈیمز بننے چاہیے، آپ کے خیال میں کسی ایک ایسی پالیسی کی طرف ہم جا رہے ہیں جس میں صوبوں کا کنسنسس لے؟ کیونکہ یہاں تو ڈیم کی بھی بات ہو تو اس میں بھی کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کی۔ دیکھیں، یہ بالکل یہ چیزیں اس وقت تو صوبائی حکومتیں بھی دونوں، پنجاب اور سندھ، اس سے پہلے کے پی کے میں بھی جو حالات خراب ہوئے تھے وہاں پہ اب کافی حد تک جو ہے وہ ریلیف ورک مکمل ہو چکا ہے۔ تو تمام وفاقی ادارے، اس میں این ڈی ایم اے شامل ہے، اس میں جو ہے وہ فوج شامل ہے، اس میں رینجرز شامل ہے، تمام یعنی جو وفاقی ادارے ہیں، کلائمیٹ چینج منسٹری ہے، سی این ڈبلیو جو نیشنل این ایچ اے، وہ ادارہ جو ہے وہ پوری طرح سے انوالو ہے، جو سڑکیں جو ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں۔ تو اس وقت تو وفاق اور صوبے پوری طرح سے ریلیف ورک میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور اس وقت اور کوئی کام نہیں ہو رہا، صرف ریلیف ہو رہا ہے۔ ریلیف کے بعد جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی بر وقت اور بھرپور انداز سے، جس طرح سے چیف منسٹر پنجاب نے کل بھی اور پرسوں بھی جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ ہر اس فرد کو جس کا گھر کا نقصان ہوا ہے، جس کی گائے بھینس جو ہے وہ بہہ گئی ہے، جس کی بکری بہہ گئی ہے، جس کی کوئی اور چھوٹا جانور جو ہے وہ بہہ گیا ہے، جس کا جانی نقصان ہوا ہے، سب کا ایک جو ہے وہ کمپنسیشن کا ایک بڑا ہینڈسم جو پیکیج انہوں نے اناؤنس کیا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بھی مکمل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیز جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے، بالکل یہ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اس قسم کی جو موسمی جو ہے وہ صورتحال ہوئی جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے، اور جو انڈیا نے اس مرتبہ کیا اور اگلی مرتبہ جو اس کے کرنے کے امکانات ہوں گے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ تسلی بخش جو ہے وہ حل تلاش کریں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگلے سال ہم اور زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ کم سے کم نقصان ہو۔ اچھا، آخری سوال سر، کہ یہ جو فلڈ کی سچویشن ہوئی ہے اس میں جنوبی پنجاب کے اوپر پیپلز پارٹی بڑا کرٹیسائز کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر اس طریقے سے لوگوں کو نہ تو بچایا جا سکا، نہ ان کی زمینوں کو، نہ ان کے ایسٹس کو، ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بڑا سلو ہے، لوگوں کو امداد نہیں پہنچ رہی۔ یہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر پولیٹکس کر رہی ہے، یا واقعی جنوبی پنجاب کی سچویشن زیادہ ورس ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ خیال ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ دراصل اس پروسیس میں، اس ریلیف آپریشن میں شامل ہی نہیں ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے۔ ان سے میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ وہ اگر مناسب سمجھیں تو کوئی ایک وفد بنائیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا چیف منسٹر پنجاب سے کہ وہ صرف ایک دن کے لیے جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے لیں، تو وہ شام کو تعریفیں کریں گے کہ جناب جتنا ریلیف ورک اس مرتبہ پنجاب حکومت نے کیا، اس سے پہلے بھی میاں شہباز شریف صاحب بھی بہت جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے یہ کام کرتے رہے ہیں، وہ ایک مثال تھی۔ اس مثال کو جو ہے وہ اور بہتر انداز سے مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ دہرایا ہے، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔
باقی ٹھیک ہے، اگر کسی نے تنقید کرنی ہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور۔ یقیناً گورنمنٹ کے جو ایفرٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن پھر بھی سیلاب کے جو افیکٹیز ہیں ان کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور بھارت کے میچ کے بعد جو تنازعات اور جو مسائل اس وقت ایشیا کپ کو فیس کرنے پڑے ہیں، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے میچ کے بعد جو تنازعات اور جو مسائل اس وقت ایشیا کپ کو فیس کرنے پڑے ہیں، شاید ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ پاکستان کا جو ایک بڑا سخت موقف تھا وہ دیر آئے درست آئے طور پر صحیح ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے جب بیک ٹو بیک پچھلے 2 دن میں آئی سی سی کو خطوط لکھے اور اس میں نہ صرف یہ کہ میچ ریفری کے حوالے سے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید بہت کچھ تبدیل نہیں ہوگا، لیکن پاکستان نے جب دوسرا خط لکھا اس کے بعد صورتحال بدلی۔ کھلاڑیوں کو آج ہم نے دیکھا کہ ہوٹل میں رکنے کی بات کی گئی، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرا، جب آن ٹائم جو کہ آج شام 7 بجے کا ٹائم تھا اس ٹائم کے اوپر پاکستانی کرکٹ ٹیم نہیں پہنچی، تو ایک بڑی گرینڈ میٹنگ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی پاکستان کے اندر لاہور میں، جہاں پر محسن نقوی صاحب، نجم سیٹھی صاحب اور اس قسم کی شخصیات بھی موجود تھیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پی سی بی کو آگے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ اور دیکھا ہم نے کہ نتیجے اس تمام چیزوں کے یہ نکلے کہ آئی سی سی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑا، جو دونوں مطالبات پاکستان کے بڑے اصولی تھے ان کو ماننا پڑا، اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم نے اس میچ میں میدان میں اترنے کی حامی بھری۔ لیکن ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کا جو موقف تھا بڑی حد تک درست ہے۔ سوال سے تھوڑی سی بات کریں گے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں، اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود نیوز کے ہمارے دبئی میں نمائندے ہیں جو کہ اس وقت دبئی اسٹیڈیم میں موجود ہیں اور آج شام سے ہی سوال سے بڑی تفصیلی اپڈیٹس ہمیں دے رہے تھے۔ چودھری اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف، پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان اور یو اے ای کے میچ سے پہلے کی سچویشن ہوئی، وہ اس پورے سینیریو کو اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آئی سی سی کے اوپر پاکستان کا جو بروقت دباؤ تھا وہ کام کر گیا، یا پاکستان نے جو اصولی باتیں کہی تھیں شروع میں آئی سی سی ڈٹائی دکھا رہا تھا اور وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن جب پاکستان نے اپنی ٹیم ہی نہیں بھیجی تو اس پریشر کی وجہ سے آئی سی سی کو مطالبات ماننے پڑے؟ جی بالکل، اگر بات کریں تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو موقف اختیار کیا تھا، ایک مرتبہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کی اور پاکستان کرکٹ کی آئی سی سی پر جیت ہوئی ہے، کیونکہ آئی سی سی پر جس طرح بھارتی اجارہ داری قائم ہے، ایسی تمام صورتوں میں پاکستان کرکٹ کو دبانے کی جو کوششیں جو حربے کیے جا رہے ہیں، وہ اس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے جس طرح کا موقف اختیار کیا اور حکومت کو آن بورڈ لیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کرکٹ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہاں پر اگر پاکستان کرکٹ اس موقع پر اپنا موقف سٹانس نہ لیتا اور نہ کرتا تو پھر شاید مستقبل میں آنے والے ایونٹس میں بھی پاکستان کو آئی سی سی، جس پر بھارتی لوگ بڑا جمان ہیں، وہ ان فیصلوں پر اپنے فیصلے مسلط کرتے اور پاکستان کو مجبور کرتے کہ جو وہ کہیں ان کی منوعن بات کو تسلیم کیا جائے۔ آج پاکستان کرکٹ بورڈ ایک مرتبہ پھر کھڑا ہوا، اس سے پہلے چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کھڑا ہوا تھا اور پاکستان کرکٹ نے ایک موقف اختیار کیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اگر بھارتی ٹیم پاکستان آ کر چیمپئنز ٹرافی نہیں کھیلتی تو پاکستان بھی کسی طور پر بھی بھارت میں ہونے والے آئی سی سی یا ایشین کرکٹ کونسل کے جتنے بھی ایونٹ ہوں گے، پاکستان بھی ان کا وہاں پر جا کر نہیں کھیلے گا، اور پاکستان کو بھی آئی سی سی کو نیوٹرل وینیو فراہم کرنا ہوگا۔ تو اس میں پاکستان کی کامیابی ہوئی۔ اگلے 3 سال کے لیے آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ کو لکھ کے دے دیا کہ وہ 3 سال تک بھارت میں ہونے والے ہر ایونٹ میں پاکستان ٹیم کو نیوٹرل وینیو فراہم کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ ایشیا کپ کا جو انعقاد ہے، اس میں بھی بھارت نے پہلے روڑے اٹکانے کی کوشش کی۔ نو ڈاؤٹ یہ بھارت کی میزبانی میں یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اور ایسے میں بھی بھارت اپنے فیصلے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ پر مسلط کرنا چاہتا تھا، اور پاکستان کرکٹ نے بروقت، کیونکہ بھارت نے جہاں پر ہم کہتے ہیں نا کھیل میں سیاست لے آیا، تو بھارت نے کھیل میں سیاست میں لانے کے لیے جو کہتے ہیں ہمیشہ ہم کہتے ہیں امپائرز کو ملا لیتے ہیں، تو وہ آج بات ثابت ہوئی کہ ایشین کرکٹ کونسل کے جو یہاں پر تعینات کیے گئے میچ ریفری تھے، انہوں نے بھی یہاں پر بھارت کا ساتھ دیا اور بھارت کے جو گن گائے، تو جس کی وجہ سے پاکستان نے اس کا احتجاج کیا۔ یہ فرمائے گا کہ کیا آپ کے خیال میں ماضی میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے جس میں کسی بھی کرکٹ ٹیم نے
یہ ریزرویشنز رکھی ہوں کہ میچ ریفری کو تبدیل کیا جائے یا اس کو کسی ایک چیز کے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے؟ ماضی میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کیا؟ اچھا جی، اگر یہاں پر بات کریں کہ میچ ریفری پر جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے موقف اختیار کیا کہ جو میچ ریفری ہے اس کو ہٹایا جائے اور یا اس سے کم از کم پاکستان قوم سے اور پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں سے، کپتان سے معافی مانگے، یہ ماضی میں اس طرح کبھی واقعہ نہیں ہوا۔ ہاں، اس طرح کا واقعہ ضرور ہوا ہے کہ زمبابوے میں جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور 2007 کا ویسٹ انڈیز اور زمبابوے میں، اس وقت نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیموں نے وہاں پر نسل کشی کی وجہ سے، نسل پرستی کی وجہ سے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے پوائنٹ فورفیٹ کر دیے تھے، لیکن ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا کہ اس میں میچ ریفری نے کوئی اپنا کردار ادا کیا ہو۔ بہت بہت شکریہ چودھری اشرف صاحب، ہمارے ساتھ تھے دبئی اسٹیڈیم سے ایک نیوز کے نمائندے۔ یقیناً پاکستان کا ایک اصولی موقف تھا اور اس موقف نے بروقت کام بھی کیا، جس کی وجہ سے آئی سی سی کو جو دونوں مطالبات پاکستان کے تھے ان کو اوور ویو کرنا پڑا اور ان کے اوپر کام کرنا پڑا۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ باقی ماندہ میچز میں پاکستان کیسا پرفارم کرتا ہے۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پاکستان بڑے بڑے منصوبوں کے حوالے سے بڑا پر امید نظر آتا ہے، وہیں ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے 16 ماہ میں ریکارڈ قرضہ لیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ایسے وقت میں جب یہ پاکستان کی طرف سے آئی ایم ایف کی پالیسیز کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے، کس حد تک یہ ریکارڈ قرضہ ایک بڑا بوجھ ثابت ہو سکتا ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد جو مسائل ہیں وہ حد سے زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سیلاب کا پانی اتر تو رہا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اور سندھ سے جس حد تک افیکٹ ہوئے ہیں، جنوبی پنجاب جس حد تک افیکٹ ہوا ہے، اس کی ری ہیبلیٹیشن میں اور اس کی ری اسٹرکچرنگ میں آپ کو بہت سا پیسہ چاہیے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک پلاننگ کا فقدان بھی نظر آتا ہے۔ ہم ڈیمز کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لیکن پانی کے سٹوریج کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہونے کا کانسیپٹ ہی لوگوں کو کلیئر نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو صرف اس ایک فلڈ نہیں بلکہ اس سے پہلے ماضی میں بھی جو فلڈ آتے رہے اس میں چیلنجز کی صورت میں سامنے تو آئے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام متاثرین کے لیے امداد کی صورت میں بھی جو رقم ہمیں چاہیے، کیا وہ پاکستان کے خزانے کے پاس موجود ہیں؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پھر یہ کہ آئی ایم ایف کا وقت اپنی اگلی قسط کے لیے کچھ دنوں کے بعد پاکستان آ رہا ہے، دیکھنا ہوگا کہ ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ ماضی میں رکھی گئی ہیں ہم نے ان ڈیمانڈ کو کس حد تک فلفل کیا ہے۔ اور پھر اگر ریسنٹ ٹائمز میں ہم ریجن کے حوالے سے دیکھیں تو ریجن میں اس وقت سیاسی سے ہٹ کے اسٹریٹجکلی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی پر کس حد تک اثر پڑ سکتا ہے، یا پاکستان ان اپرچونٹیز کو کس طریقے سے اویل کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے پروگرام کے سیگمنٹ میں۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود پولیٹیشین ہیں، اکانومی کے بھی ایکسپرٹ ہیں، اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، دانیال عزیز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال صاحب سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر، بہت سارے ٹاپکس ہیں لیکن میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی فلڈ سے۔ آپ ہمیشہ ایگریکلچر کے بارے میں بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کچھ دنوں پہلے بڑا ایک اعلان کیا کہ جی زرعی ایمرجنسی لگائیں گے، ماحولیاتی ایمرجنسی لگائیں گے۔ اس اعلان کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایمرجنسی تو لگ گئی، لیکن جو کراپس ہماری اب اگلی بوائی کی ڈیمیج ہوئی ہیں، جو پوری ایک آپ کی لینڈ پانی کے نیچے چلی گئی ہے، وہ تمام چیزیں ہم جس طرح بار بار پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس کراپس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، فوڈ ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، آپ کی اس پہ کیا رائے؟ جی، میرے خیال میں سب سے بڑی بات جو سمجھ سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ 2022 کے جو فلڈز ہوئے ہیں، پوری دنیا ایک تو کلائمیٹ چینج کے بارے میں آگاہی اور اپنے منصوبہ بندی اور ریزیلینس کے اور مختلف قسم کے پلاننگ، ایون جو آئی ایم ایف کا ایڈیشنل فنڈ ہم نے سائن کیا ہے وہ ریزیلینس کے لیے، وہ کلائمیٹ چینج کے لیے ہے۔ تو اس لیے پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے کہ پاکستان لیسٹ کنٹریبیوٹر ہے، موسٹ افیکٹڈ ہے۔ تو ایک مورل کیس ہمارا پہلے سے لوگوں کے ذہنوں میں بنا ہوا ہے، اور 2022 کے فلڈز میں انہوں نے تقریباً 11-12 ارب ڈالر دے کے اس چیز کو اپنی جو تسلیم کرنے میں جو ہے وہ انہوں نے نہ صرف تسلیم کیا، انہوں نے پیسے بھی دیے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ 2022 سے لے کے آج تک وہ بے شمار پیسہ جو انہوں نے دیا تھا وہ پاکستان وڈرا ہی نہیں کر سکا۔ اور جب پتہ پڑا کہ پاکستان کیوں نہیں وڈرا کرا تو ہمیں کون بتاتا ہے؟ اس وقت کا موجودہ فائنانس منسٹر، کہ اس وقت کی موجودہ پی ایم ایل این جو ہے وہ 2 ورقے نہیں جوڑ سکی، یعنی لفظوں میں یہ ہے کہ انویسٹیبل پلان نہیں بنا سکی۔ پلان کیا ہوتا ہے؟ ورقے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس پہ لکھ کے بتانا ہے کہ جی ہم یہ کریں گے، اس میں مختلف مدیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، ان کی مختلف شرطیں ہیں۔ اب ہمارے جو یہاں پر جب کوئی فلڈ یا کوئی آفت آتی ہے تو سب اس میں اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ تو اس دفعہ انہوں نے تھوڑی سی سختی کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح سٹرکچرڈ ہوگا، یہ بینچ مارکس ہیں، اس طرح سے آپ چلیں گے، اور انہوں نے پروجیکٹ کی شکل مانگ لی۔
اب آپ دیکھیں کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ہم ایک ایک ڈالر کے لیے پورے پاکستان کے باہر کے دوست جو ہیں ان سے ہم کشکول لے کے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. جو آپ کو پیسے آپ کے رائٹ کے لیے دیے تھے کہ آپ واقعی افیکٹی ہیں, آپ کو یہ ملنا چاہیے, اور وہ زیادہ تر بہت سستا یا گرانٹ پیسہ تھا, یعنی مفت پیسہ تھا, یا بہت سستے لونز تھے نسبتاً کہ آپ پینڈا بانڈ لینے جائیں یا آپ کہیں اور پیسے لینے جائیں. ایون جو آپ کے اس وقت کمرشل لونز ہیں چائنا سے یا یو اے ای سے یا سعودی عربیہ سے, اس سے سستا پیسہ تھا. تو بجائے ہم اس کو کیپٹلائز کرتے, اس کو لیوریج کرتے, تھوڑی سی اب محنت کی بات تھی تو وہ تو ہم نے کی کوئی نہیں, لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہہ دیا کہ اب ہم نے جانا ہی نہیں ہے. کہ کیا آپ دیکھیں اسپن دیکھیں کہ جی ہم نے کشکول توڑ دینا ہے. وہ کشکول تو آپ نے نکالا ہوا اگلے ہفتے IMF کس لیے آپ کے کشکول میں پیسے ڈالنے کے لیے آ رہی ہے نا. یہ جو 13 ارب ڈالر آپ کے پاس اس وقت بینک میں, اسٹیٹ بینک میں ہے, جو آپ پاکستان کا جمع زر مبادلہ ہے, وہ سارا رول اوور کا پیسہ ہے, وہ سارا کشکول. اچھا یعنی ایکچولی ہمارے پاس وہ پیسہ ایگزسٹ نہیں کرتا اس وقت. نہیں, میں اور بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کو کشکول کی شرم نہیں آتی. اس وقت یہ کشکول جب چینی ایکسپورٹ کرنی ہے انہوں نے, اس وقت یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کشکول توڑ پھر سر امپورٹ بھی کر رہے ہیں. اس وقت نہیں کشکول یاد آتا ہے ان کو یاد کب آتا ہے جب غریب مر جائے, جب اس کا گھر چلا جائے, جب اس کی فصلیں تباہ ہو جائیں, اور پھر ایک زبان سے کہتے ہیں ہم نے باہر کے ملکوں کو اعلان نہیں کرنا, بنیادی طور پہ اپنی فیلیئرز کو یہ چھپانا چاہ رہے ہیں. پھر یہ 16 ماہ میں یہ جو ہم نے 13,000 ارب کا ریکارڈ قرضہ لیا ہے, یہ کس کھاتے میں لیا, یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ یہ جو انٹرنیشنل کمپوننٹ ہے, اگر یہ ہم نے ڈرا ڈاؤن کیا ہوتا, یہ جو 11 ارب ڈالر ہے, تو پھر یہ نہ ہمیں قرضہ لینا پڑتا, لیکن وہ ہم نے کیا نہیں کیونکہ اس میں ہمیں کیش چاہیے. کیش میں پوچھ گچھ کوئی نہیں ہے, پھر آپ اپنی مرضی سے انتظامیہ خرچتی ہے اور یہ سارے خرچتے ہیں, چاہے آپ SDG فنڈ میں لگا دیں, وہ جو MNAs کا انہوں نے کھاتا کھولا ہوا MPAs کا, یا آپ جو یا کارڈ بانٹ دیں, یا سولر پینل بانٹ دیں, یا ٹریکٹر بانٹ دیں, اپنی سیاست چمکائیں, پالیٹکس کہتے ہیں اس کو انٹرنیشنل دنیا میں. اصل میں یہ تو بڑا سٹرکچرڈ تھا, اس میں سارے ریٹ ہر چیز طے ہونی تھی, پہلے آپ نے پرپوزل فائنینشیل اس کا کلوز ہونا تھا, یہ ساری چیزیں کرنی پڑنی تھی, اس طرف ہم جاتے نہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے قرضے لیا اور قرضے لے کے ہم نے اس کو آگے پروجیکٹس میں لگا دیا, مختلف منصوبے اناؤنس کر دیے, بیسیکلی اس کے لیے ری اسٹرکچرنگ پاکستان کی کسی بھی پروجیکٹس میں اس میں نہیں گئے, وہ مطلب کہاں ڈرین ہوئے؟ اس سے بھی بہانہ کیا ہے, آپ کو قرضوں کے لیے فراہم کیے گئے پیسے, اس کی جو شرائط تھی جو آپ خود ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کی, وہ آپ پوری نہیں کر سکے, تو پیسے پڑے ہوئے, اور یہ ہر سال ہوتا ہے. کتنے سال گزر گئے ہیں, 2022 آج 2025 ہے, تو 3 سال تو گزر گئے نا, تو 3 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. اور یہ جو اپنا باہر جا کے اناؤنس کرتے ہیں جعلی تمغے, اور پھر وہ ادارہ کہتا ہے کہ ہمارے اسلام کا تمغہ ہی کوئی نہیں, مطلب شرم تو قریب سے نہیں نا گزرے کسی کی. تو پھر ادھر آ کے جب اس طرح کی کارکردگی ہوتی ہے کہ فائنانس منسٹر ہمیں بتا رہا ہے, دانیال عزیز نہیں کہہ رہا, اپوزیشن نہیں کہہ رہی, حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں اب سبق سیکھ لینا چاہیے, کیونکہ ہم ماضی کے پیسے ضائع کر دیے, ہم نے انویسٹیبل پلانز نہیں بنائے. پلانز کس نے بنانے تھے؟ پلاننگ نے. تو وہی صاحب جو ہیں جن کا اپنا ضلع سارا ڈوب گیا, وہاں جا کے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کشتیوں کا بڑا فقدان ہے, وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ ساری قوم مر گئی ہے. لیکن یہ آپ کے خیال میں فلڈ کے لیے کیوں تیاری نہیں ہو سکی؟ سندھ سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو تیاری کی تھی, پنجاب کے پاس ٹائم تھا لیکن انہوں نے ترجیح نہیں دی. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کو پہلے سے نہیں پتا تھا؟ مطلب بڑے دنوں سے NDMA چیخ رہا تھا, پارلیمنٹ فلور کے اوپر کئی لوگوں نے سپیچز کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی سپتمبر اور اگست کے اینڈ میں اور سپتمبر کے شروع میں یہ فلڈ آ سکتا ہے, ہم کیوں نہیں تیار تھے؟ یہ اس وقت دورے کر رہے تھے جی, ماشاءاللہ, ایک تو چین کا دورہ کر رہا تھا, اور دوسرے صاحبہ جو ہے وہ جاپان کے دورے کر رہی تھی, اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ واپس آئے, پاکستان سے شنگھائی الیکٹرک چلے گیا جو چین کے سب سے بڑی کمپنی تھی پاکستان میں, اور جب جاپان سے تشریف واپس لائے تو یاماہا چلے گیا جو ایک سب سے بڑی کمپنی جاپان کی پاکستان میں تھی. یہ ماشاءاللہ کارکردگی کر کے آئے وہاں, تصویریں کھینچ کے. یہ جو تصور ہے نا تصویر اعلیٰ کا, یہ بس ہم نے پروان چڑھا دیا 60 صفحے کے اشتہار دے کے. آگے آپ پوچھیں کام کیا کیا ہے, میں سن رہا تھا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہر جگہ جب آپ چیف منسٹر جائے تو لوگ ڈر جاتے ہیں. او بھائی آپ کو پتہ ہے 135 تحصیلیں ہیں, 3500 یونین کاؤنسلیں ہیں, کدھر جائے گا تصویر اعلیٰ, کہاں پھریں گے تصویر اعلیٰ, کتنا ڈیزل پھونک لے گا آپ ہیلی کاپٹر کا, وہ جو فواد چودھری میں بتاتا تھا 50 روپے کلومیٹر والا. یہ کیا مطلب کس طرح کی یہ گورننس آپ کو سیکھی ہے کہ آپ خود جا کے جدھر آپ نہیں ہوں گے وہاں کچھ نہیں, سب بند کر دیں, گھر چلے جائیں سب. یہ کیسی بات ہے؟ نہ لوکل گورنمنٹ بنائی ہے, نہ آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں, نہ آپ کو MPA کو اچھا لگتا ہے اپنا,
نہ اپنا کوئی وزیر اچھا لگتا ہے, بس وہی آپ کا ہے, وہ تصویر اعلیٰ بنے ہوئے. اچھا ویسے لیکن خیر پاپولیرٹی تو تصویروں کے حوالے سے ان کو کافی مل رہی ہے, لیکن میں پریکٹیکلی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کے خیال میں ہماری کسان کا جو طبقہ ہے اس فلڈ سے وہ کتنا افیکٹ ہوا ہے, اور جو منصوبے یا جو بتایا جا رہا ہے کہ ہم کچکول توڑ دیں گے, چلو اگر انڈور بھی ہم پاکستان کے اندر بھی انٹرنلی بات کریں تو آپ کے خیال میں کون سے امیڈیٹ میجرز ہیں سر جو ایٹ لیسٹ اس ایگریکلچر گروپ جو ہے اس کے لیے ہونے چاہیے؟ ان کو جی فل فور ان کو محافظہ دینا چاہیے. دیکھیں سب سے بڑی بات سر جن کے گھر ڈوبے ان کو 5 لاکھ دے رہے ہیں, ویسے آپ بتائیں 5 لاکھ میں گھر بن جاتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں بنتا. میں اور بات کر رہا ہوں, میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ واپس اپنے انکم سائیکل میں آ جائیں. ابھی نومبر میں یعنی 1 ماہ کے بعد تقریباً آپ کا پلانٹنگ سیزن ہے ویٹ کا. اس کے لیے اب یہ سارے قرض لے کے کھادیں ڈال کے یہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی اکتوبر میں انہوں نے یہ رائس کی فصل جو ہے یہ کاٹنی تھی, منجی جس کو کہتے ہیں, تو ان پیسوں سے پھر انہوں نے گندم لگانی تھی, وہ تو رہی نہیں. تو اب یہ ہے یہاں رہی سے ہی اس کی کسر نکل گئی ساری. اب وہ جو پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, تو کم از کم ان کو فوری پیسے فراہم کیے جائے تاکہ دوبارہ سے یہ کم از کم کاشت تو کر لے. پھر اس کو کاٹیں گے تو کچھ لیں گے جا کے مارچ میں. تو یہ صورتحال ہے. سب سے اہم بات یہ ہے, اور اس میں پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی بھی شامل ہے, تو ان کے اوپر انکمبنٹ بھی ہے. اب کم از کم میں آپ کو بتاتا ہوں جو ان کا لاس ہوا ہے کم از کم وہ 1 لاکھ سے زیادہ روپیہ ہے فی ایکڑ, صرف بجائی کا, بوائی کا, کھاد کا اور باقی چیزیں دوائیں جنہوں نے جو لگائی ہیں, لیبر کی ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو وہ تو کم از کم ان کو فوری دینا چاہیے. اپنا اندازہ لگا لیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج میں نے خبر سنی, وزیر اعظم صاحب نے میری والی بات پہ عمل کر لیا. میں نے کہا تھا کہ سیٹلائٹ امیجری سے اور پنجاب میں جو اور سندھ کے کچھ علاقے میں جو آپ کے کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ ہے اس میں سب میپڈ ہے, تو آپ کے پاس فرد بھی نکل آئے گی کہ کس کی جگہ ہے, اور گرداوری سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کون کاشت کر رہا ہے اس کو, اور ان کو پھر آپ پیسے دیں. اور اس میں کوئی اتنا بڑا فارمولے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن وہ فوراً کریں تاکہ وہ ان کی کمر سیدھی ہو جائے, ان کا سائیکل فائنینشیل سائیکل سٹیبل ہو. سب سے ضروری بات یہ ہے. اب باقی چیزیں جو ہے کہ تعاون پھیل رہی ہے, جانور فوت ہو گئے, ان کو کیڑے پڑ رہے ہیں, ڈینگی آ رہا ہے, وہ اور اس طرح کی چیزیں, تو اس میں ہیلتھ کا سب سے بڑی بات ہے. پھر ان کی ایمرجنسی جو راشنز ہیں وہ ان کو پہنچائے جائے. لیکن مجھے جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو پہلے ہی فلڈ افیکٹڈ علاقے ہیں, وہاں کے جو دکاندار ہیں, چھوٹے موٹے جو مرچنٹس ہیں وغیرہ, ان سب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اتنا راشن جو ہے دیں, اور آپ اتنا راشن دے رہا, اس کے اوپر تصویر چپکا کے تصویر اعلیٰ کی, تو وہ جا کے بانٹ رہے ہیں وہاں پر. تو وہ بھی لوگوں سے لے رہے ہیں. ایسے ہماری وزیر اعلیٰ کو اتنا برا بھلا نہ بولے. میں برا بھلا نہیں کہہ رہا, ایکٹیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ. میں نے کہا برا بھلا, میں تو کہہ رہا ہوں تصویر اعلیٰ, وہ مطلب تصویر ہونی چاہیے, باقی خیر ہے. ٹھیک. اچھا لاسٹ کویسچن سر, قطر کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ اور اسٹریٹجک ایشو ہے, اور آپ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بھی بڑے ووکل ہیں. یہ جو کل کانفرنس ہوئی بڑی امپورٹنٹ تھی, وزیر اعظم صاحب بھی تھے, آج تو خیر وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں, لیکن آپ کے خیال میں جو میسج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو وہ جائے گا؟ کیونکہ لوگ یہ بات کریں جی OIC میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں, اس پلیٹ فارم پہ بھی ہوں, لیکن کسی بھی ملک نے کھل کر یہ نہیں کہا کہ ہم اسرائیل کے خلاف یہ کام کر سکتے ہیں جس سے اسرائیل انڈر پریشر آئے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں جو پیراگراف 9 ہے اس معاہدے کا, اگر اس کو پڑھیں آپ تو وہ سیکیورٹی کے متعلق ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے, لفظ استعمال کیا بگننگ ٹو پٹ ٹوگیدر ٹیک دی اسٹیپس ٹو پٹ ٹوگیدر سیکیورٹی ایپریٹس, جو ہمارا جوائنٹ سیکیورٹی کا نظام ہوگا. تو سیکشن 10 میں اس میں پھر اسرائیل کا سارا ذکر ہے جو ہے. تو اس میں بگننگ کیا کرنی ہے آپ نے؟ ابھی تو 20 ملکوں کی اسلامک آرمی سعودی عربیہ نے کھڑی کی تھی, جس کے رئیل شریف صاحب جا کے سربراہی کی. تو وہ بگننگ تو کب سے ہوئی ہے. اگلی بات کریں کہ بھئی ان بیچاروں کو, آپ ان کا تیل روکیں, آپ ان کے دیگر جو روز مر رہے ہیں وہاں پر بیچارے جو ہیں, اس کا کوئی آپ مشترکہ یہ فیصلہ کریں کہ ان کو UN میں آپ نے چیلنج کرنا ہے, انٹرنیشنل فورا پہ مل کے آپ نے امریکہ کو جا کے کو بات چیت کرنی ہے کہ جی یہ ہمارا جوائنٹ کمیونکے ہے, جس کے اوپر آپ جو ہے نا ان کے اوپر جیسے اور ملکوں نے ان کے آرمامنٹ بند کیے ہیں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتنیاہو کو کرمنل ڈکلیئر کیا ہے, جیسے مختلف ممالک نے پیلسٹائن کو ریکگنائز کر لیا ہے. تو یہ آپ کے اوپر بھی انکمبنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے ہی تو سارا یہ سلسلہ شروع کیا تھا 2 اسٹیٹ سولوشن والا, امریکہ نے. تو یہی تو بار بار اس کو آگے بڑھاتے رہے ہیں.
تو پھر اب جب وقت آیا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا تو آپ نے وہ پوری ایک جینوسائڈ کر دیا وہاں پہ. تو یہ بڑی عجیب سی مورل انکمبنسی. تو میرے خیال میں اس طرح کی ان کو چیزیں جو ہیں وہ عملی طور پر لانے چاہیے. جو مختلف انٹرنیشنل کورٹس ہیں ان میں اپنا مقدمہ لے کے جائیں جوائنٹلی, اور اس طرح ایکسرسائزز میں پھر آپ کی جو جوائنٹ ایکشن ہے وہ اور مضبوط ہوتی ہے, پختہ ہوتی ہے اس کو ایکسرسائز کرنے میں. بہت بہت شکریہ دانیہ العزیز صاحب سر ہمارے ساتھ تھے. یقیناً جو ان کی ایکسپرٹیز ہے ایز اے سابق وفاقی وزیر بھی اور خود بھی ایز اے پولیٹیشین ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کور ایشوز کے اوپر ہماری حکومت ہو یا پھر انٹرنیشنلی بھی اگر دیکھا جائے تو عرب ممالک ہوں, وہ ایفرٹ اور وہ دل جمی کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر ووکل ہونا ہمیں نظر نہیں آتا ہے. کہ یونانیمس ڈیسیجن تو ضرور عمل میں آئے ہیں, لیکن جس طریقے سے ہارڈ ہٹنگ ایک سٹانس ہونا چاہیے ان تمام سٹیٹس کا, وہ ابھی بھی اس کی کمی نظر آتی ہے. اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً اسرائیل کو آپ بیک فٹ پر لے جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.